नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर एक बार फिर आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही ख़ास प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए खुश आमदीद कहते हुए उनका इस्तक़बाल करते हैं। मुर्तबा खैर मक़दम मुफ्ती साहब, इस्तक़बाल है आपका। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तमहीदी गुफ्तगू पे जाएं, आपको बताते चलें हमदर्द के प्रोडक्ट्स, उसकी मसनूआत के बारे में कि हमदर्द का नाम जो है पूरी दुनिया में अपनी एक मुमताज़ और मुनफरिद पहचान रखता है, एक ख़ास शनाख्त रखता है। और ये साख जो है, ये मेयार, ये इफ्तिखार हमदर्द के हिस्से में यूँ ही नहीं आया। इसके पीछे सदियों की मेहनत है, तहक़ीक़ है, जस्तजू है, तलाश है और आवाम के लिए उसके दिल में खुलूस है, कुछ बेहतर करने का एक रिफ़ाए आम्मा का जज्बा है, जिसकी वजह से हमदर्द को आज ये एक मुनफरिद शनाख्त न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हासिल हुई है। इसके 4 सुतून हैं, 4 पिलर्स हैं। पहला सुतून जो है वो है प्योरिटी, यानी खालिस अज्जा का इंतखाब। दूसरा ये है कि 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है। यही वजह है कि आज हमदर्द लोगों के घरों में नहीं, दिलों में रहता है। तीसरा हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है। चौथा है मुस्बत सोच और नेक इरादे। ये 4 पिलर्स हैं, ये 4 सुतून हैं जिन पे हमदर्द की पूरी बुनियाद इस्तवार है। तो आइए अब आपको प्रोडक्ट्स की जानिब ले चलते हैं। कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कैन में आपके सामने है। और जैसा कि हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि इंतखाब में चाहे वो सरसों हो, चाहे वो ऑलिव हो, चाहे वो शहद हो या वो दीगर मसाले जात हों, प्योरिटी का ख़ास ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि आज जो है आपके सामने जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो सब के सब खालिस अज्जा पर मबनी हैं। आप सेफ़रॉन भी देख सकते हैं। सेफ़रॉन के साथ आपको नज़र आएगा एक छोटी सी शीशी है, इसमें हींग पाउडर है। हींग पाउडर के साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे मसाले हैं। मसालों के अलावा आपको 1 लीटर के बॉटल में आपको यहाँ सरसों का तेल भी नज़र आएगा, साथ साथ सेवियाँ मौजूद हैं। मसालेजात की अगर हम बात करें तो ये खालिस मसालेजात हैं हमदर्द के, और एक वसी रेंज है इनकी, जो कुरमा मसाला से शुरू होकर टिक्का मसाला पर ख़त्म होता है। तकरीबन 9 तरह के मसाले हैं। दोनों अतराफ़ में आपको एक तरफ सौंफ नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको दालचीनी नज़र आ रही है। ये साबुत मसाले हैं। अब अगर हम मशरूबात की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज़ डी है। ग्लूकोज़ डी के नीचे आपको शहद नज़र आ रहा है। साथ में आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल मौजूद है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, नारियल पानी भी मौजूद है। दूसरी जानिब आपको ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश और शरबत संदल। ये एक छोटी सी बोतल है जो ये बता रही है कि मुझे भी आज़मा कर देखें, जायक़े और अपनी खुशबू के एतबार से, अपनी अज्जा के एतबार से मैं भी कुछ अलग हूँ, हट कर हूँ, और मेरी भी जो है वो एक ख़ास अहमियत है। तो ट्राई करके देखें नाज़रीन। हमदर्द की तमाम मसनूआत कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, एक नायाब अतिया है। और जैसे कि हमने इब्तिदा में कहा कि इन सब में खैर छुपा है, क्योंकि मुस्बत सोच है और नेक इरादे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब। अभी जैसे कहा मुस्बत सोच और नेक इरादे, मुफ्ती साहब हर अमल में मुस्बत सोच और नेक इरादे का बड़ा अमल दखल होता है। और कहते हैं कि अब जैसे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि एक कुम्हार था, चाक पर मिट्टी का लोंदा रखे हुए घुमा रहा था। तो मिट्टी ने पूछा कि क्या बनाओगे? कुम्हार ने कहा कि मैं चिलम बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कहा कि चिलम से क्या फ़ायदा, खुद भी जलेगी, दूसरों को भी जलाएगी। कुछ ऐसा करो जिससे किसी का भला हो जाए। चिलम बनाने से अच्छा है कि तुम सुराही बना लो। कुम्हार को उसकी बात अच्छी लगी, उसने सुराही बना ली। अब जब सुराही बनकर तैयार हुई और उसने उसको उठाकर अलग रखा, तो उसने कहा कुम्हार से कि तुमने सोचा था कि तुम चिलम बनाओगे, मेरे कहने पर तुमने सुराही बना ली, तो कैसे ये तुम्हारा क्या सोचकर तुम्हारा इरादा बदल गया? उसने कहा तुम्हारी बात सुनकर मेरा इरादा बदल गया कि वाकई तुमने सही कहा था कि चिलम अगर बनती तो ख़ुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। सुराही है, ख़ुद भी ठंडी रहेगी और दूसरों को भी ठंडा रखेगी। तो मिट्टी ने कहा तुम्हारा तो इरादा बदला, मेरी किस्मत बदल गई। तो मुस्बत सोच और नेक इरादे, इनकी बड़ी अहमियत है मुफ्ती साहब। हम आपका बयान चाहते हैं इस पर। जी बिल्कुल बरहक बात है। तमाम मामलात में जहाँ निगेटिव सोच आ जाती है वहीं मामलात बिगड़ते हैं।
جہاں تک مثبت سوچ ہوتی ہے معاملے بنتے چلے جاتے ہیں. اور قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ کے ساتھ پوری زندگی گزاری، صحابہ کرام کو مثبت سوچ دی. یہی وجہ تھی کہ دشمن دوست بن گئے، پرائے اپنے بن گئے، جان لینے والے محبت کرنے والے بن گئے، اور وہ جن کو کچھ نہیں آتا تھا قوم کے رہبر اور ہادی بن گئے، قوم کے رہنما بن گئے. یہ مثبت سوچ ہی کا معاملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی زیادتی ہے جس کو نہ کیا گیا ہو؟ مکے کی گلیوں کے اندر، خود خانہ کعبہ کے اندر، راستوں کے اندر، ہر طرف سے آپ کو ستایا گیا، لیکن آپ کی مثبت سوچ نے کیسی کایا پلٹی کہ پورے مکے والے آپ سے محبت کرنے والے بن گئے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے میں آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ گیا. ارادوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہم دیکھیں، بلکہ آپ کے عمل میں دیکھیں، سیرت میں دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے ہی تھے، آپ کے اچھے ارادے ہی تھے جو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا پرچم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا. تو جہاں تک مثبت سوچ ہوتی ہے، نیک ارادے ہوتے ہیں، اچھے ارادے ہوتے ہیں، مضبوط ارادے ہوتے ہیں. وہ کہا نا علامہ اقبال نے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. تو حقیقت یہی ہے کہ ارادے اور سوچ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو دونوں کا مجموعہ ایک ہی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی چاہے تو دنیا کو فتح کر لے، اور انہی جب یہ اپوزٹ ہوتے ہیں، نگیٹو ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. یونس بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ نماز جو پڑھتے ہیں اپن، تو ہاتھ اٹھاتے اس کے بارے میں بتاؤ، اور ہاتھ باندھتے ہو بتاؤ، اور سلام پھیرتے ہو بتائے. 3 چیز بتائے ہمارے کو، اور دعا کریں ہمارے لیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے، اصل میں صحیح تو یا قیام کی حالت میں بتایا جا سکتا ہے، اور اس کی عملی مشق آپ کسی اپنے مقامی عالم سے پوچھ لیں، چونکہ یہاں کیمرے پر اتنی دور سے اور بیٹھے ہوئے مکمل پوزیشن تو نہیں دی جا سکتی. ہاں اتنا بتا دوں کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے، یہ ہتھیلیاں قبلے رخ رہنی ہے اس طریقے پر. ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے، اتنی نیچے کے اوپر سے اگر سوئی ڈالی جائے تو وہ ناف کے اندر پہنچے. تو اس طریقے سے جو ہے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور ناف کے نیچے باندھنے ہیں. ایوب خان صاحب کیا سوال ہے ایوب بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، یہ زکوٰۃ میں ناپن اناج میں بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ اناج میں دے سکتے ہیں؟ اناج کے روپ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی، زکوٰۃ تو اصل یہ ہے کہ جس چیز کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اسی چیز کو دیا جائے. سونے کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو سونا دیا جائے، اس کا 2.5%. اگر چاندی کی نکال رہا ہے تو چاندی دی جائے، اور اگر جو ہے یعنی کہ تجارت کے مال کی نکال رہے تو اسی تجارت کے مال میں سے دیا جائے، نقدی کی نکال رہا ہے تو نقدی دی جائے. اصل تو یہ ہے، لیکن یہ سہولت دے دی گئی کہ اگر کسی وجہ سے وہ چیز نہیں نکال سکتے تو اس کی قیمت ادا کرتی جائے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قیمت ادا کریں یا وہی چیز ادا کریں. اب اس کے بدلے گیہوں نکالنے سے اگرچہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، یا غلہ نکالنے سے، لیکن وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے صدقہ فطر میں، دیگر چیزوں میں جو اسی چیز کو ہے اس میں نکالیں. زکوٰۃ میں بہتر یہ ہے کہ یا تو وہی چیز نکالیں یا جو ہے اس کی قیمت نکالیں. محمد وکیل صاحب فیروز آباد سے. جی وکیل بھائی کیا سوال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وکیل بھائی یا 3 سے زیادہ عملے کثیر کرنے سے نماز قاصر ہو جاتی ہے یا کیا، اس کے بارے میں بتائیے. اور ہم نے پرسوں دیکھا، کل 2-3 دن پہلے، کہ ایک صاحب نے دعا مانگنے سے پہلے چہرے کا نام ہاتھ پہ تھوکا، تھو ایسا کر کے، اس کے بعد چہرے پہ بن لیا 2-3 بار. کر کے رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. اور زکوٰۃ اگر کوئی آدمی نہیں لیتا لیکن یہ کہتا تو ہمیں ادھار دے دو، اور ہماری نیت ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، تو ہم نے اسے ادھار مطلب زکوٰۃ کی نیت سے دے دی، لیکن اس نے اگر وہ پیسے واپس کر دیے تو ہم دوسرے کو دیتے وہ زکوٰۃ. اپنے کام میں تو لینے بھی نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے اسے، اور وہ شرم کی وجہ سے کہتا ہے وہ ادھار دے دو. اگر مجھ پہ ہو گئے
تو میں آپ کو دے دوں گا. اور ایک یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کے بعد ہم نے دیکھا آپ کے کوئی اینکر صاحب تھے وہ آمین کہہ رہے تھے, تو انہیں اس بارے میں تھوڑا سا معلومات ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انی کنت من الظالمین میں بے شک قصوروار ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آمین. اس بارے میں سوال کرنا ہے. دیکھیے بھائی, آمین کا مفہوم بڑا وسیع ہے. آمین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی واقعی بالکل ایسا ہی ہے معاملہ, یا میں اس کی تائید کر رہا ہوں. آمین کا ایک مطلب یہ بھی ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دعا کی جا رہی ہے یا اللہ تو ایسا ہی معاملہ کر دے, ایسا ہی ہو. تو اگر اس طرح کی دعا پر آمین کہہ دی جائے تو گنہگار وہ اپنے کو مان رہا ہے کہ یا اللہ واقعی حقیقت ہے کہ میں بھی گنہگار ہوں, میرا معاملہ بھی یہی ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ اصل میں سمجھنے کا پھیر ہے آپ کا, اور کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ پر تھتکارا اور پھیر لیا. دیکھیے شاید کوئی انہوں نے وظیفہ کیا ہوگا یا کوئی عمل اس طرح کا دعا پڑھ کر کے انہوں نے اپنا, کسی نے بتایا ہوگا سر پر ہاتھ پھیرنے کا. تو نماز میں ویسے اپنے پر زیادہ دھیان کیا کریں, دوسروں پر زیادہ دھیان نہ رکھا کریں, بہتر یہی ہے. جی عمل کثیر مفتی صاحب. عمل کثیر یہ ہے کہ نماز کے اندر ایسا عمل کیا جائے جس کو کوئی بھی شخص دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. یا عمل قلیل کوئی ہلکا عمل ہے اس کو بار بار نماز میں کیا جائے, ایک ہی رکن میں 3 بار اس کو کر لیا جائے, تو وہ بھی عمل کثیر بن جاتا ہے. کسی کو زکوٰۃ جیسے ادھار کی بات ہے, بھائی دیکھیے جب زکوٰۃ دے دی تو واپس نہیں لی جائے گی. آپ نے اگر زکوٰۃ کی نیت وہاں کر لی تھی تو اب آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی میں نے تم کو دے دیا, اب مجھے نہ لوٹائیں. وہ لوٹا بھی رہا ہے تو آپ اسی کو واپس کر دیں. آپ اس سے لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی. زکوٰۃ کی نیت کی تو پھر لینے کا سوال کیا, اور لے لیا آپ نے, تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ گڑبڑ ہے. اس لیے بس آپ نے جب دے دیا زکوٰۃ کی نیت سے, تو اب وہ لوٹا بھی رہا ہے تو کہنا کہ بھائی میری طرف سے تم رکھ لو, اب میری طرف سے یہ ہبہ ہے آپ کو, بس اسی میں عافیت ہے. محمد امجد صاحب. جی امجد بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. مولانا صاحب میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال کیا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت کرنے سے, گالی گلوچ کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, اس سے بھی روزہ چلے جاتا ہے. کن چیزوں سے روزہ جاتا ہے, اس کے بارے میں ذرا معلومات کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا سوال میرا کیا ہے کہ اب جو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے دادا دادی کی بھی دے نہیں سکتے, نانا نانی کی دے نہیں سکتے, بیٹا بیٹی کی بھی دے نہیں سکتے, کن لوگوں کو نہیں دے سکتے, اس کے بارے میں تھوڑا معلومات کرائیے. ٹھیک ہے. دیکھیے بھائی اس کے بارے میں تو کئی بار بتا چکے, اور بھی آپ اچھی طرح سن لیں کہ اپنی اصل جن سے ہم پیدا ہیں اس میں ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پردادا پردادی, پرنانا پرنانی, اوپر تک جتنی بھی نسل چلی جائے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اپنی نسل کو نہیں دے سکتے, نسل میں اپنا بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, پڑ پوتا پڑ پوتی, پڑ نواسا پڑ نواسی, نیچے تک چاہے جتنا چلا جائے, تو اپنی اصل کو اپنی نسل کو نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور کیا تھا ان کا روزہ جو ہے وہ غیبت, ہاں گالی دیکھیے گلوچ, غیبت, چغل خوری, جھوٹ یا اس طرح کے گناہ ہیں, ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ تو عام گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہیں, چاہے روزے میں ہو یا نہ ہو. ان کی وجہ سے روزہ لگتا بھی زیادہ ہے, اور روزے کا جو اصل فوائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ثمرات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹنا نہیں کہیں گے, روزہ تو اپنی جگہ باقی ہے. جی فیاض بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. جی میرے سوال ہے کہ غیر مسلم کا چکن شاپ ہے, وہ اگر ذبح کر کے دے رہا تو لے سکتے ہیں کہ خود ہی ذبح کر لیں؟ ٹھیک ہے. خود ہی ذبح کرتا ہو؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوگا, تو ایسی صورت میں اگر ان کو لینا ہے تو یہ خود ہی ذبح کر لیں وہاں. ہاں دیکھیے بالکل اولن تو بات یہ ہے کہ ایسی جگہ سے لیا نہ جائے, چاہے وہ کتنا یقین دلائے کہ بھائی میں نے ذبح کروایا ہے یا یہ کیا ہے. ایسے لوگوں کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں خود اپنے سامنے اگر کوئی مسلمان ذبح کر رہا ہے یا ہم خود ذبح کر کے لیں تو پھر جائز ہے, پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں نے مسلمان سے ذبح کروایا, تو اس قول کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو یا آپ نے خود کیا ہو تو بس اس کا اعتبار ہوگا. جی
حاجی عبدالغفار صاحب کیا سوال ہے حاجی صاحب؟ حاجی عبدالغفار صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نور النساء صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے بھائی بھائی کو زکات دے سکتا ہے کیا؟ جی اور کوئی سوال؟ بس اور دعا کرنا میرے گھر میں ہر دن میں بچی پوتے سب کے لیے. جی بہتر. جی جی ہاں بہن، بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اگر ایک بھائی مستحق ہے اور دوسرا بھائی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ اس مستحق بھائی کو دے سکتا ہے. بہن کو بھی دے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں. رضوانہ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ میں تو بنا وضو اپن قرآن پڑھ سکتے کیا صاف رہنے کے بعد بھی؟ بنا وضو کے؟ ہاں. کیوں ایسا خیال کیوں آیا؟ وضو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ پانی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تب پانی تب سردی ہو جا رہی بار بار وضو کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کوئی اور صورت مفتی صاحب قرآن پاک پڑھنا ہے اور وضو نہیں ہے؟ دیکھیں پڑھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، بلا وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے. بلا وضو قرآن چھوا نہیں جا سکتا، چھونا جائز نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. تو اگر زیادہ دقت ہے تو یہ شکل ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں یا تو بنا دیکھیں، اور اگر دیکھ کر پڑھ رہے تو قرآن بجائے ہاتھوں کے کسی اور چیز سے اس کے اوراق کو پلٹتے رہیں آپ. اور جب وہ قرآن رکھنا ہو یا اٹھانا ہو تو کپڑے سے، الگ کپڑے سے، جو قرآن پر کپڑا جڑا ہے اس سے نہیں، الگ کپڑے سے آپ اس کو پکڑ کر کے اٹھائیں یا رکھیں. تو یہ شکل ہو سکتی ہے کہ آپ پڑھ لیں. قلم کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے آپ اوراق کھول لیں تو قرآن پڑھ سکتی ہیں، چونکہ پڑھنا بے وضو منع نہیں ہے، چھونا بے وضو منع ہے. تیمم نہیں کیا جا سکتا مفتی صاحب؟ نہیں، ہاں تیمم نہیں کیا جا سکتا. تیمم تو جب ہے جب وضو کرنے پر قدرت نہ ہو، یا تو قدرت ہے ایک ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کر رہا تو یہ شرعی عذر نہیں ہے. بہتر. ریشمہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ ریشمہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ریشمہ صاحبہ ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ ہاں سن پا رہے ہیں. تو سوال بتائیے. اس میں آپ سے بہت خوشی تھی بس کرنے کے لیے کال. ٹھیک ہے، جب آپ نے کال کی ہے تو پھر کچھ کہیں بھی، اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو. بس یہی بات تھی. چلیں خدا آپ کو خوش رکھے. شبانہ صاحبہ جے پور سے. جی بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے. دے سکتے ہیں؟ نہیں بہن، آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا. مکمل کریں پھر شروع سے ایک بار بتائیے. اب یہ رمضان چل رہے ہیں. ہاں وہ خیرات زکوٰۃ اور فطرہ تو دیتے ہی دیتے، صدقہ نکال سکتے ہیں؟ سب کے کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. جی مفتی صاحب. جی ہاں بہن، بالکل نکال سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. صدقے کی ممانعت تو کبھی بھی نہیں ہے. آپ 12 مہینے کے 30 دن، ہر دن آپ چاہے جتنا صدقہ کریں، اللہ کے یہاں کوئی منع نہیں ہے. بلکہ جتنا دیں گے اتنا نفع بھی ملے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی. لیاقت احمد صاحب کیا سوال ہے؟ لیاقت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں جی، وہاں سے تو بات ہونے رہی ہے آپ جی صاحب. بات ہو رہی ہے بھائی، آپ کی ہو رہی ہے بات. آپ ٹی وی پہ جو دیکھ رہے ہیں انہی سے بات ہو رہی ہے. بتائیں کیا سوال ہے. وعلیکم السلام. جی کام، نماز بھی ہو رہی ہے، گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں کارپینٹر کام کرتا ہوں جی. اچھا، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ پریشانی کو دور فرمائے. بھائی آپ جو ہے نماز کی پابندی بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کا یہ جملہ کہ گھر میں نماز کی پابندی ہو رہی، تو گھر میں ہی نہیں باہر بھی، یعنی مسجد میں بھی مرد حضرات مسجد میں نماز کی پابندی کریں، عورتیں گھر میں پابندی کریں. جب مکمل کام ہوگا، صرف عورتوں کے کرنے سے نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ استغفار پڑھیں زیادہ سے زیادہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو بھی استغفار ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کچھ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں روزہ، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. عتیق بھائی ہیں لکھنؤ سے. جی عتیق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ عتیق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی وعلیکم عتیق بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے کل بات میں ہوئی تھی زکوٰۃ کے متعلق. جی تو جو لوگ مان لیے بزنس مین ہیں تو ان کے پاس ایک سال اکٹھے تو کوئی بھی پیسہ نہیں رکتا ہے. عموماً پیسہ آیا کہیں چلا گیا، ادھر سے آیا تو ادھر چلا گیا، روٹیشن میں رہتا ہے پیسہ پورے بزنس کا. تو اس میں مفتی صاحب نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جس دن آپ اس کی تاریخ طے آپ نے کی ہے زکوٰۃ نکالنے کی، اس دن جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس کا 2.5% نکلے گا. تو کیا میں صحیح سمجھا یہ بات یا ہمیں سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ ہاں، وہ 4 مال میں سے کوئی بھی مال ہے تو جی جی مطلب جو تاریخ طے کی ہے ہم نے اس تاریخ کو جو بھی مال ہوگا، زیورات ہوں گے، پیسہ ہوگا، جو بھی وہ ہے اس تاریخ کو جو ہوگا ہمیں محدود اسی پہ 2.5% نکلے گی نا؟ جی اسی پہ. جی اور کچھ؟ جی شکریہ بہت. دیکھیے عتیق بھائی، اس میں بزنس مین کے لیے یہ ہے کہ بزنس مین جب پیسہ کہیں لگاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کی ملکیت میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، اس نے سارا پیسہ لگا رکھا ہے، تو وہ زمین یا پلاٹ جو کچھ بھی ہیں وہ اس کی ملکیت ہوں گے، وہ ان کا مالک ہوگا. کوئی مشینیں فیکٹری چلا رہا ہے تو فیکٹری کے اندر مال ہوگا، کچھ کچا مال ہوگا، کچھ بنا ہوا مال ہوگا. اسی طریقے سے کوئی کسی اور لائن میں بزنس کر رہا ہے تو جس لائن میں بھی وہ بزنس کر رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسا مال ہوگا کہ جو تجارت کا مال اس کے پاس موجود ہوگا. تو ان تمام چیزوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اور ان تمام چیز یعنی سونا، چاندی، نقدی، 3 چیزیں تو کھلی ہیں. چوتھی چیز یہ مال تجارت، اس میں ساری چیزیں ہیں. اگر پراپرٹی کرنے والا ہے تو پراپرٹی، یا اسی طریقے سے کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے تو فیکٹریوں کا کچا مال اور بنا ہوا مال، یا اسی طریقے سے کوئی ویسے کارخانے کا کام کر رہا ہے تو اس کا پیسہ اپنے پاس یا دوسروں کے پاس جو بھی ہے ادھار، وہ تمام کا تمام اس کے اندر جوڑا جائے گا اور پھر اس کا 2.5% نکالا جائے گا. جی رضوان بھائی، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے لیکن آپ سے پہلے سرفراز بھائی ہیں. جی سرفراز بھائی، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ کا کافی دنوں بعد سے نمبر لگا رہے تھے لیکن نمبر کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے. بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ پے در پے کالرز ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، گمان کیجئے دل میں یا کوئی خیال لائیے اس طرح. دن میں بھی ہم نے کئی بار فون کیا، آفس میں بھی بیٹھ کر کے ہم نے کئی بار فون کیا لیکن کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا. آج پہلی بار اتنے سالوں میں اپنے آپ فون اٹھائے ہیں لوگ. چلے ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. جی کہ ہماری بیگم جو ہے بار بار ہمیں مطلب اتنا کر دیتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اپنے صرف اپنے ماں باپ بھائی بہن کے علاوہ اور کسی کو کوئی سوچتا ہی نہیں. اس کو شوہر تو اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. بیوی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں رہ رہی ہے، وہ الگ رہتی ہے. الگ رہتی ہیں؟ کتنے سال ہوگا شادی کو؟ ابھی تو کبھی میرے پاس آ جاتی ہے تو رہتی ہے، نہیں تو پھر وہ اس کا من کرتا ہے تو چلی جاتی ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہوا شادی کو ہماری شادی ہوئی تھی 2004 میں اور ابھی تو 24 چل رہا ہے. 20 سال ہو گئے. جی 20 سال ہو گئے. بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بچے ہیں. وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں؟ وہ بیگم کے پاس ہی رہتے ہیں. پڑھتے کہاں ہیں؟ اس کو لے کر کے بچے لوگ لے کے چلی جاتی ہے. پڑھتے کہاں ہیں بچے؟ پڑھائی کہاں چل رہی ہے ان کی؟ پڑھتے ہیں پٹنہ میں پڑھتے ہیں بچے لوگ. پٹنہ میں؟ اسکول کہاں ان کے مائکے کے پاس ہے؟ نہیں، مائکے تو اس کا جھارکھنڈ میں ہے. وہ بار بار اس کو کچھ کوئی لوگ بہکا دیتا ہے. وہ اپنے بھائی لوگ کے ماں باپ کے چکر میں رہتے ہیں. بس شوہر کے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے اس کا. تو بچوں کی پڑھائی بھی تو خراب ہوتی ہوگی سرفراز بھائی؟ بہت خراب ہو گئی ہے. ہمارے بڑے والے بچے ابھی تک کم سے کم وہ انٹر میں رہنا چاہیے تھا لیکن ابھی وہ اگلے سال میٹرک کا پریچھا دے گا. وہ تو آپ نے بات نہیں کی ان کے ماں باپ سے، اپنے والدین سے بٹھا کر؟ ان کے ماں باپ بھی جو ہے نا وہ بس اپنی بیٹی کی طرف سے ہی بولتے ہیں. ہم کتنے کچھ بولیں گے لیکن وہ ہماری بات کو نہیں سمجھتے. وہ لوگ اپنی بیٹی کی ہی طرف سے بولتے کہ نہیں میری بیٹی بڑھیا ہے، میرے دماغ خراب ہے، تو یہ ہے ویسے ہے. میں نے اس کی جاب بھی لگا دی پٹنہ ہائی کورٹ میں، پھر بھی وہ ایسے کرتی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے سرفراز بھائی، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. جی دیکھیے بھائی، واقعتاً ایسا ہے تو بہت غلط ہے، اور ایسی عورت کے اوپر اللہ کے فرشتے مستقل لعنت کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ عورت ناشزہ ہے، یعنی نافرمان ہے.
اور ایسی عورت کے مخصوص اوقات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی. اللہ حفاظت فرمائے. بڑا سخت معاملہ ہے ایسی عورت کے لیے. اللہ اسے سمجھ دے. آپ دعا کیا کریں اس کی ہدایت کے لیے اور سمجھانے کی کوشش کریں, کوئی راستہ نکالیں, چونکہ اس طرح تو کام چلے گا نہیں. بچوں کو سمجھائیں کم سے کم کہ بچے اپنی تعلیم کا ہی فکر کریں اور یہ اس طرح کریں. باقی بہرحال یہ ان کا عمل درست نہیں ہے, بہت غلط عمل ہے. دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. تو انہیں چیزیں برباد ہیں ایسی عورت کی. اللہ حفاظت فرمائے. آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں نماز کی پابندی رکھتے ہوئے. ہو سکتا ہے تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ. جی, اور کبھی وہ آپ کے پاس ہوں اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں تو کال کریں. اگر اتفاق سے آپ کی کال انشاءاللہ مل جاتی ہے تو ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت دے اور مفتی صاحب کی بات ان کے دل میں اتر جائے اور آپ کا گھر انشاءاللہ پھر بحسن خوبی چلنے لگے, پھر سے آباد ہو جائے. جی رضوان بھائی, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو. ہاں رضوان بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ صدقہ کتنا نکلتا ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پر جھوٹے مقدمے کیے ہوئے ہیں, اس کے لیے کیا بچاؤ کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ کیا ہے رضوان بھائی دوسرا سوال؟ جھوٹے مقدمے کیے. اچھا ٹھیک ہے. صدقہ فطر یعنی فطرہ ایک آدمی کی طرف سے اگر گیہوں کے حساب سے نکالنا ہے تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, کھجور, کشمش, پنیر اگر ان کے حساب سے نکالنا ہے, یا جو تو 3.5 کلو تقریباً جو بیٹھے گا, یا اس کی قیمت نکالنی ہے. اور مقدموں سے بری ہونے کے لیے, ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نماز کی پابندی رکھتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کریں, صدقہ دیں, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھیں, خوب زیادہ پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ. معروفہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ نا میری بہن رہتی کشمیر میں, میں بھی کشمیر میں ہی رہتی ہوں. تو پھر وہ ان کا وہ نماز جو پڑھتے نا کھانسی آتی, بہت زیادہ کھانسی آتی. ہاں جی, وہ نا وہ میری بہن رہتی وہاں سری نگر میں. نماز میں کھانسی آتی ہے, پھر نماز میں کھانسی آتی, پھر وضو ٹوٹتی ان کو. وہ کیا کرے پھر؟ اچھا اس ٹائم کیا کرے جب نماز پڑھتے ہیں, جماعت میں ہوگا یا کہیں بھی ہوگا, قرآن شریف پڑھتی ہوتی تو پھر وضو ٹوٹتے. اس ٹائم جب گلا خشک ہوتا ان کو تو پھر وہ ایسی ہوتا. ایک بات بتائیں, جب کھانسی آتی ہے تو کیا پیشاب خطا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی, تھوڑا سا نکلتا ہے نا ایسی کھانسی سے. جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی. جی مفتی صاحب دیکھیے, اگر مستقل آتی رہتی ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, یا کسی وقت اتنی آتی ہے کہ ٹائم بھی نماز پڑھنے کا ایک وقت میں نہیں ملتا, کسی وقت کچھ کم آتی ہے, تو ایسی صورت میں تو وہ معذور ہیں, اور معذور کے لیے پھر اسی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے, لیکن ہر نئے وقت کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, کبھی کبھی آتی ہے, تو پھر ایسے لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھیں. جب سکون کا معاملہ ہو تو اپنی نماز پڑھ لیں. جی عقیلہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی بہن, اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے آپ کی ٹیم کو. آمین آمین, یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے. جی بتائیے بہن, کیا سوال ہے؟ آمین آمین. میرا ایک سوال ہے کہ میری بیٹی کا مجھے میرے سب اس کے خواب کی تعبیر بتا دو آپ پلیز. بہن, خوابوں کی تعبیر کے لیے معذرت ہے, یہ پورا ایک علم ہے, ایک فن ہے, اور چونکہ اس پروگرام میں ہم اس طرح کے خواب یا نہیں لیتے, خوابوں کی تعبیر کا ہمارا ایک الگ سے پروگرام ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ خواب اچھا دیکھا یا برا دیکھا تو اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ مفتی صاحب بتا دیں گے. مفتی صاحب, اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خواب, ہاں ہلکا پھلکا بتا دیں تو اس کے ازالے کے طور پہ کچھ بتا چلیں ہلکا پھلکا بتا دیں, کیا خواب دیکھا ہے؟ مطلب رات کو اس کو 1:30 بجے خواب میں دیکھا اس نے کہ کوئی انسان آیا, تو وہ دوڑ کے اس نے کی کسی سے گھر میں کہ دیکھو کوئی آیا اپنے یہاں. تو پھر اس نے روستے سے نیچے جھانک کے دیکھا تو جھکتی گئی, دیکھتی گئی وہ, اور وہاں کیا کہ جوتی کھول کے چلا گیا. وہ جگہ دیکھو جوتی کھول کے چلا گیا, جن کون آیا جو, اس کی لڑکی جو ایک گلاب کا پھول ہے اس میں گلاب بھی نہیں اگرا, اپنے
हजारे के फूल है पर उसमें गुलाब के फूल इतने खिल रहे थे, उसकी लड़की उस पर वीडियो बना रही और वो कह रही कि कोई बाहर नजर भी नहीं आ रहा, पर देखो। आप ये बताइए कि सोए किस वक्त थे जी? रात को सोना किस वक्त हुआ था? जी 9:30 बजे। 9:30 बजे। देखिए बहन, घबराने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आम तौर से रात का बिल्कुल आखिरी पहर जो होता है 2:30 3 बजे 4 बजे 5 बजे, वो टाइम होता है सुबह सादिक से पहले का। जो ताबीर वाले ख्वाब होते हैं इस वक्त ज़्यादातर शैतानी ख्वाब होते हैं। अगर इसे हम ताबीर वाला भी माने तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए उनसे कहें कि बेफिक्र हो जाएं, बस अल्लाह की राह में कुछ सदका दे दें और बेहतर है। कोई दिक्कत वाली उलझन वाली बात इस ख्वाब में नहीं है। रियाज भाई, आपका सवाल क्या है? पूछो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से, ये ज़कात जो है यहाँ पर सैयद बताए जाते हैं, उनको दी जा सकती है या नहीं? नहीं भाई, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, ज़रा ऊंची आवाज़ से सवाल दोहराइए। सैयद को क्या? हेलो जी भाई, हम कह रहे हैं यहाँ जो है सैयद है उनको क्या ज़कात दी जा सकती है? हाँ ठीक है जी मुफ्ती साहब। भाई सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, सैयद को नफली सदक़ात से मदद करें, ज़कात नहीं दी जा सकती। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स का भी इस्तक़बाल है। आइए एक मरतबा फिर सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर। लेकिन वो जो जिसे हम कह सकते हैं कि 4 बुनियादी सुतून हैं या 4 पिलर्स हैं जिन पर कि हमदर्द की इमारत उस्तवार है, या हमदर्द के वो उसूल जिनका उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है अपने मसनूआत की तैयारी में, उनके पूरे प्रोसेस में और उनको आप तक पहुंचाने में, वो 4 अज्जा ये हैं कि सबसे पहले वो प्योरिटी का ध्यान रखते हैं, दूसरे 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है, यानी एक ऐसा ट्रस्ट है जिसको बनाने में 1 सदी लगी है। यही वजह है कि आज लोग अंधा एतमाद करते हैं और हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स लोगों की अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन पसंद हैं। तीसरा, हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख, यानी एक ऐसे तमाम वो वैल्यूज़ जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हिंदुस्तानी वैल्यूज़ हैं, उन पर यह साख हमदर्द की कायम है। मुस्बत सोच और नेक इरादे, इनके साथ हमदर्द ने जो है वो अपना सफ़र जारी रखा है। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1-2 बरस की बात नहीं है, ये निस्फ सदी का भी नहीं, पूरी 1 सदी का क़स्सा है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमदर्द कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर के कैन में है, और उसके साथ साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगी। ज़ाफ़रान के साथ आप देख सकते हैं हींग पाउडर भी है, मसाले जात की एक वसी रेंज है, और साथ में आप 1 लीटर की बोतल में भी हमदर्द मस्टर्ड ऑयल देख सकते हैं। सेवियाँ भी मौजूद हैं। और जहाँ तक मसाले जात की बात है तो हमदर्द के ये मसाले इस वक्त बाज़ार में मौजूद तमाम मसालों से, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, इस एतबार से ख़ालिस हैं कि इनका नाम नहीं है कि ये हमदर्द के ख़ालिस मसाले हैं, बल्कि इनकी पूरी तैयारी जो है वो ख़ालिस इनके ज़ायक़े, इनके लज़्ज़त, इनकी खुशबू, इनकी रंगत को महफूज रखने और आप तक बिल्कुल हाइजीनिक तरीक़े से पहुँचाने के पीछे जो है वो तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क़ोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, निहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला और टिक्का मसाला। तो नाइट्रो पैक्स में ये तमाम मसाले मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की कोई नमी जो है वो इनके अंदर सरायत ना कर सके। किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इनमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, और पूरा जो तरीक़ा है वो उसमें इंसानी हाथ ने इनको नहीं छुआ है, यानी ये मशीनों से इनका पूरा प्रोसेस होता है, और हल्के टेम्परेचर पर जो है वो इनको ग्राइंड किया जाता है ताकि इनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो बरकरार रहें, वो ख़त्म ना हो जाएं। यही वजह है कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि अभी अभी बाज़ार से आए हैं या अभी अभी ये फैक्ट्री से निकले हैं। तो नाज़रीन, अब आती हैं हमदर्द के मशरूबात की जानिब। ग्लूकोज़ डी, उसके साथ आप शहद देख सकते हैं, ऑलिव ऑयल है, शरबत रूह अफ़ज़ा है, और ये नारियल पानी है। नारियल पानी इसके साथ दूसरी सन्त में आप देख सकते हैं ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश और शरबत संदल भी मौजूद है। ये जो 2 शरबत हैं, चाहे वो ऑरेंज स्क्वैश हो चाहे वो लेमन स्क्वैश हो, ये इंतहाई मुफर्रे हैं, यानी बहुत फ़रहत बख्श हैं अपने जायक़े के एतबार से। ज़ाहिर सी बात है कि इनमें थोड़ी सी खटास भी है, थोड़ी सी मिठास भी है, तो आज़मा कर इनको देखें। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है, ज़ाहिर सी बात है कि वो शरबतों का बेताज बादशाह है, लेकिन ये दोनों जो शरबत हैं, चाहे वो ऑरेंज स्क्वैश हो चाहे वो लेमन स्क्वैश हो, खट्टी मीठी सी इनकी जो है वो इनका जायक़ा है, और
فریشنس کا احساس ہوتا ہے ان کو بھی پی کر کے. تو آزمائش شرط ہے, آزما کر دیکھیے. اب چلتے ہیں ہم آج کے رمضان کوئز پر. آج کا جو سوال ہے کہ ان میں سے کس صحابی کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن بی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن سی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ. صحیح جواب کا انتخاب کیجیے اور 9289568993 پر بھیج دیجیے. ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا. کالرز اگر فون لائن پر ہیں تو ہمیں بتائیے, اور اگر نہیں ہیں تو ہم پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مفتی صاحب, زکوٰۃ میں بڑی باریکیاں ہیں, اور جسے کہا گیا ہے کہ تفقہوا فی الدین, کہ دین میں جو ہے وہ کھوج بین کرو, یا پوری طرح سے اس میں اس کی باریکیوں کو تلاش کرنے کی, سمجھنے کی, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. اگر ہم سیدھی باتیں کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ذرا سی چوک کی وجہ سے مقصد فوت ہو جاتا ہے. جی بالکل حقیقت ہے. اور عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر کر رہا ہے, اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ کسی عالم کے پاس جائے اور اپنی تمام چیزیں جو کچھ اس کے پاس ہیں بتا دے کہ بھئی میرے پاس اتنا سونا ہے, اتنی چاندی ہے, اتنی نقدی ہے اور اتنا مال تجارت ہے, میرے پاس ہے یا میرا کسی اور کے پاس ہے, اور یہ بھی بتا دے کہ میرے اوپر قرض کتنا ہے. وہ اس حساب سے جوڑ کر کے پورا بتا دیں گے, یا کم سے کم معلوم کر لیں کہ میں کتنی زکوٰۃ نکالوں, وہ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور پھر آپ نکال سکتے ہیں. یا خود سے بھی اگر کرنا چاہیں تو بہت موٹا معاملہ ہے, کوئی زیادہ باریکی نہیں ہے کہ سونا دیکھ لے کتنا ہے, چاندی دیکھ لے کتنی ہے, نقدی دیکھ لے کتنی ہے, اور تجارت اگر کر رہا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ دیکھ لے کتنی قیمت کا معاملہ ہے. ان چاروں کی قیمت ملا کر جو ہے اس میں سے پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے. بہت آسان مسئلہ ہے, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن پھر بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, حکم یہی ہے, چونکہ ہر چیز کو باقاعدہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا, اس لیے سوال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی تو سوال کر لیا کریں. جی خان صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال ہے, ہمارے دوست ہیں تو ان کی دلہن کے پاس 2 تولے سونا ہے اور تقریباً 50 گرام کی چاندی کی پائلیں ہیں. کیا ان پر زکوٰۃ بن رہی ہے؟ اگر بن رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے, یہ بتا دیجیے آپ. ٹھیک ہے جی بھائی, زکوٰۃ تو بن رہی ہے, اس لیے کہ 2 نصاب مل گئے, سونا اور چاندی. اکیلا سونا ہوتا تو پھر نہ ہوتی, لیکن جب چاندی بھی مل گئی تو اب 2 تولہ سونا موٹے طور پر اگر آپ 45 کو بھی مانیں, ورنہ 50 سے نیچے تو نہیں ہے, لیکن 45 کو بھی مانیں تو 90 کا بیٹھ رہا ہے. یہ 52.5 تولہ سے زیادہ چاندی کی قیمت کا ہے, اور پھر چاندی کی قیمت میں ملائے تو کل ملا کر کے زکوٰۃ تو بن رہی ہے. اب رہا معاملہ کتنی بن رہی ہے, تو آپ جو ہے ریٹ معلوم کر لیں کہ چاندی کے اور سونے کے کیا کیا ہیں. یعنی اگر آپ بیچیں تو اس کی قیمت کیا ہے. مارکیٹ میں جو بک رہا ہے وہ سونے کی قیمت تو الگ ہوتی ہے, لیکن جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو وہ کچھ گھٹی ہوئی قیمت ہوتی. تو اپنے سونے کی قیمت معلوم کر لیں کہ کتنی ہوگی, اور جو بھی بنے سونے کی اور چاندی کی قیمت ملا کر کے بس 2.5% کے حساب سے ادا کر دیں. جی اقصی صاحبہ, تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے یاسمین ہے. جی بتائیے یاسمین صاحبہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اور یہ ہے نا, وہ میرا لڑکا ہے نا, ہلو, وہ 10 روزے کرا, ہلو, 10 روزے کر کے 10 روزے کر کے ابھی نئی روزے رہا, اور نانی کے گھر سے پھر ناٹ کے گیا. وہ کیا عمر ہے بچے کی؟ 17 سال ہے. ابھی ادھر سے ماں اس کے گھر سے ہمارے گھر سے ناٹ کے گیا تھا, اور گوا کو گیا تھا, نانی کے پاس تھا, تو نانی کے پاس بھی ناٹ کے گیا ابھی 10 روزے کر کے. ان کے گھر پہ بھی نہیں جا رہا. یہ کیا کر کے گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا. نہا کر, تو نہانے کا روزہ سے کیا تھا؟ بول رہے ہیں تو مطلب سوال کیا ہے آپ کا؟ وہ روزے میں نہا لیا تو روزہ باقی رہا یا نہیں, کچھ یہی پوچھنا, کچھ اور ہے؟ ہلو, ہاں دوبارہ بتائیے سوال. وہ لڑکا ہے نا 17 سال کا ہے, اس کو پہلے سے ہی مدرسے میں ڈالا ہے, اس کو بچپن سے ہی. پھر بھی وہ بہت مستی کرتا ہے. ابھی گھر سے, ہمارے گھر سے ماں باپ کے گھر میں تھا, ادھر سے ناٹ کے ادھر گیا نانی کے پاس. اچھا, ناٹ کے ناراض ہو کے پاس گیا تو 10 روزے کیا, تو ادھر سے اب ادھر سے بھی چلے گیا, ان کے گھر میں سے بھی. ابھی کہاں گیا معلوم نہیں, روزے بھی نہیں جا رہا, سب معلوم, اس کو جانتا نہیں کچھ کیا ہے کیا نہیں, سب معلوم ہے اس کو. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی مفتی صاحب.
دیکھیں بہن، 2 عمل کریں. ابھی جو بچے کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہو سکے تو 1.25 لاکھ پڑھیں تھوڑا تھوڑا کر کے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کی فرما برداری کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہر نماز میں یا تو سلام پھیرنے سے پہلے دعائے معصورہ کے بعد اس کو 11 بار پڑھ لیا کریں، نہیں تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا اور بچے کی نافرمانی ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں ایسا ہو رہا ہے مفتی صاحب؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ سے. پتہ نہیں کیا مزاج بن رہا ہے آج کل بچوں کا بھی، بس کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہے. حالانکہ مدرسے میں ڈال رکھا ہے شروع سے، لیکن اس کے باوجود بھی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. ورنہ مدرسے میں رہنے والے بچے تو ماں باپ کی اہمیت کو، ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں، تو شاید وہاں بھی تربیت نہیں ہو پائی. کل ملا کر کے کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بچوں کا معاملہ، اولاد کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ یہ جو ہے الٹا ہوتا جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف جا رہا ہے معاملہ. بچوں کی ہم تربیت نہیں کر پا رہے اور بچے بجائے فرما بردار کے ابھی ذرا سی عمر ہوتی ہے اور ماں باپ کے خلاف بغاوت کے سرو بھرنے لگتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جی صدف، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آنٹی میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں بچے پڑھاتے، نماز پڑھاتے، تو انہیں دی جا سکتی کیا؟ مسجد میں یعنی جو وہاں مؤذن ہے، یا مؤذن کی بات کر رہی ہیں یا امام کی؟ جی جی، مطلب نماز بھی پڑھاتے اور بچوں کو بھی پڑھاتے. اچھا، مدرسے میں. ٹھیک ہے جی، مسجد میں اور مدرسے، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی. ٹھیک ہے. جی. دیکھیں بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ مسجد میں تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مدرسے میں اگر باہر کے بچے ہیں مستحقین تو ان بچوں کے لیے دی جا سکتی ہے. لیکن جو پڑھانے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جانی ہے یا مسجد کے امام کو زکوٰۃ دی جانی ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیں، تحقیق کر لیں کہ وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے یا نہیں ہیں. وہ خود صاحب نصاب تو نہیں ہے. اگر وہ خود صاحب نصاب ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ پڑھانے والے ہوں مدرسے کے یا مسجد کے امام مؤذن ہوں. اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر وہ مستحق ہے مفتی صاحب تو کیا استحقاق کس طرح پتہ چلے گا ان کا؟ میں کسی بھی بہانے سے معلوم کر لیں کہ بھائی آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیا ہے، کس طرح گزر رہی ہے. کسی بھی ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے اس میں. محمد الیاس صاحب ہیں شاہجہاں پور سے. جی الیاس بھائی، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. الیاس بھائی، باجی رمضان بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی بڑھیا برکتیں ہیں، بس اتنی برکتوں کا کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم لوگ. الحمدللہ. اور ایسے میں کوئی مہمان آ جائے تو ماشاء اللہ کیا بات ہے، دسترخوان کی رونق اتنی بڑھ جاتی ہے، دسترخوان کی رونق اتنی بڑھ جاتی ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے کہ یہ سب دن ہم لوگوں کو یاد آئیں گے کہ کتنا اچھا کھاتے ہوئے کتنا بڑھیا ہوتا تھا. سب لوگ مل بیٹھ کے سب لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہ سب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. اور ہمارے ایک کل کا سوال باقی ہے اور اس کے بعد ایک سوال اور ہے. ہاں، کل کا سوال دہرا دیں الیاس بھائی، کیا سوال رہ گیا تھا؟ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سوال، موت کو دن بھر میں کتنی بار یاد کرنا چاہیے. آپ نے کہا ہم اس کا ایک موضوع بنایا، اس پر آپ کو جواب دیں گے. بالکل بالکل الیاس بھائی، آج میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، معذرت خواہ. انشاءاللہ کل ضرور یاد رکھیں گے. جی بتائیے. ویسے ابھی مفتی صاحب سے دریافت کر لیتے ہیں. ہاں، اور بتائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے یا کھانسی آ جائے، اس میں اگر قطرہ آ جائے تو نماز کو وہیں ختم کر دینا چاہیے یا نماز پوری کرنا چاہیے؟ شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، دیکھیے بھائی، نماز کی حالت میں اگر چھینک آ جائے اور چھینک میں کچھ ذرات آ جائیں یا ناک وغیرہ آ جائے، رینٹ آ جائے، تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر خون آ جائے کسی وجہ سے اور بہنے والا خون ہے تو پھر اس پر نماز توڑ دیں اور جا کر کے وضو کریں، کیونکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ورنہ تو اگر کچھ اس طرح کا پریشانی کا معاملہ ہے نزلے وغیرہ کا تو ایک کپڑا رکھ لیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں لے لیں، تو بہرحال نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے نماز اپنی جگہ باقی رہے گی۔ باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ موت کو کتنی بار یاد کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف حدیثوں میں مختلف طرح کا تذکرہ ہے۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو ہم فکس کہیں کہ بھائی 3 بار ہی یاد کریں، اس سے زیادہ نہیں ہے وہ، بس موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ موت کو بھولنے والا دنیا کے دھندوں میں الجھ جاتا ہے، موت سے غافل ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر اس کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس لیے بس موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جی سکندر بھائی آپ سے مخاطب ہے، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں جناب۔ جی پہلا، ایک سوال یہ ہے کہ رمضان یا اور غیر مہینے میں بھی رمضان مغرب کی اذان کے بعد جماعت کتنے وقت تک کھڑی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے آپ ذرا تراویح کی نماز کس نے پڑھائی، کتنی رکعت، ذرا اس کی ذرا ایکسپلین کریں پلیز۔ دیکھیں بھائی، مغرب کی نماز کے لیے حکم تو یہ ہے کہ جلدی کیا جائے، لیکن جلدی کے ساتھ حکم یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے وقت میں کی جائے جس میں نمازی زیادہ ہوں۔ عام دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، اور رمضان میں تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہوتی ہے، تو دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اصل تو نمازیوں کا ہونا ہے۔ مغرب کی نماز میں عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی اگر 2-4 منٹ کی تاخیر کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے نمازی گھر سے وضو کر کے آتے ہیں یا وہ آتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے اس طرح کیا جا سکتا ہے غیر رمضان میں بھی، اور رمضان میں تو افطار کے اکثر لوگ گھر سے آتے ہی ہیں، تو اس لیے 10 منٹ کی تاخیر کرنا مناسب ہے۔ جی اور رکعت تراویح کی رکعت 20 رکعت ہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک۔ یہ ابھی 200 سال سے ایک نیا فتنہ اٹھا 8 والا، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں، تمام امت اس بات پر متفق رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی، اور ابھی تک ہے 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے۔ وحیدہ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ وحیدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، ہلو السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تہذیب نا، میں یہاں سے تلنگانہ سے بات کر رہی۔ جی باجی میرے 2 سوال ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہمارے بچے کا میں صدقہ نکالنے کا ہے، تو مائنارٹی اسکولوں میں دے سکتے کیا؟ مائنورٹی اسکول میں مائنارٹی اسکولوں میں دے سکتے کیا، وہ پوچھ رہی۔ مائنورٹی اسکول کون سے ہوتے ہیں؟ اقلیتی تفرقے کے جو اسکول ہیں۔ ٹھیک جی دوسرا سوال؟ دوسرا سوال ہے ہمارے بچے کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی میڈم، تھوڑا دعائیں میں خیال کریے۔ اللہ شفائے کاملہ عطا۔ بہن اس طرح کے اسکولوں میں زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں دی جا سکتی، پہلے تحقیق کریں کہ وہاں زکوٰۃ کا نظام کیا ہے۔ اگر وہاں زکوٰۃ لے کر وہ ان بچوں کی فیس یا ان بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو مستحق ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر عام ہے وہ کہیں بھی خرچ کر دیتے ہیں کسی بھی طرح کے بچوں میں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عام طور سے اس طرح کی تنظیمیں بہت غفلت کرتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے ایسی جگہ زکوٰۃ دینا۔ آپ کسی مستحق کو تلاش کر کے ڈائریکٹ اسے ہی دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی قدسیہ بانو آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے، ہمیں ایسا قرض لے کو ہی 1.5 لاکھ روپے قرض لی، سنگا کر کو قرض لے کے مجھے مہینہ 5,000 روپے بھنتی، وڈی کے ساتھ بھنتی، اور یہ کیا کہتے ہو ہمارے پاس ایک ہار ہے، وہ ہے نا 1 لاکھ روپے کا ہار ہے 2 تولیا کا، پتا ہے اب 1.5 لاکھ روپے قرض لے کو ہی وہ بڈی بھن لے جا رہی، قرض بھی بن رہی، ہمیں کیا اسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اور دوسرا کیا بھی نہیں ہے، زیور رتا سے 2 تولیا کا ہار ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور ہاں اس کا زکوٰۃ دینا کیا ہمیں؟ ٹھیک 1.5 لاکھ روپے کی نہیں سے 5,000۔ جی بہتر 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 بہتر۔ جی جی مفتی صاحب دیکھیے بہن، جب 1 لاکھ روپے کا مال ہے اور 1.5 لاکھ روپے قرض ہے تو اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جب ہوتی ہے کہ قرض منہا کر کے اگر کچھ بچے، لیکن آپ کا قرض زیادہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر۔ فاطمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی اس صدقہ نکالنے کا سونا ہمارا بینک میں ہے، اس کا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں کیا؟ اور اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہاں کیا بول رہے؟ بینک میں جو رکھا ہے گروی، اس پر پیسے لیے ہوں گے آپ نے؟
ہاں ہاں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ نہیں سونا ہی رکھے ہیں. نہیں گھر میں کچھ ہے کیا؟ ہلو گھر میں کچھ سونا یا نقدی ہے کیا؟ ہاں ہے. 2-3 تولے سونا ہے. ٹھیک. گھر میں 2-3 تولے ہے. چاندی بھی ہوگی کچھ؟ بینک میں 20 تولے ہی سونا. تو یہ لاکر کے اندر ہے یا آپ نے اس پہ گروی رکھا ہوا ہے اس کو؟ ہاں گروی کے طور پر دی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے گروی رکھا ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو آپ کے پاس اپنے پاس ہے 3 تولے سونا، اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہوگی تو بہرحال اس پہ زکوٰۃ ہے. جی تسلیم صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم دیدی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی ایک بار میں ہی دونوں کو سلام ہو گیا. سوال بتائیے. اچھی بات ہے. وہ عورتوں کا مہینہ ہوتا تو مفتی صاحب کتنے دن تک 5-4 دن میں روزہ رکھ سکتے؟ ٹھیک. دیکھیے بہن اس معاملے میں ہر عورت کی الگ الگ جو ہے عادت ہوتی ہے. کسی عورت کو 4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 3 دن. تو اپنی عادت کے مطابق جتنے دن اس کا جو ہے ہر مہینے معاملہ ہوتا ہے اس دن کے بعد وہ اپنا پاک ہو کر کے روزے رکھ سکتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ عورت کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اب میں پاک ہو چکی ہوں، اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد وہ غسل کر کے روزے رکھ لے اور نماز پڑھے بس. جی وقت دعا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک مرتبہ ہمدرد کے پروڈکٹس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمدرد سرسوں کا جو تیل ہے، کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زعفران کی چھوٹی سی ڈبیا موجود ہے. نیچے تھوڑا آپ بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہینگ پاؤڈر بھی موجود ہے. ہمدرد کے مسالے جات کی ایک وسیع رینج ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر 1 لیٹر کے باٹل میں ہمدرد کچی گھانی مسٹرڈ آئل نظر آئے گا. سیویاں بھی موجود ہیں. دونوں اطراف میں خشک مسالے جات ہیں، لیکن جو مسالے جات ہمدرد کے ہیں پیکٹ کے فارم میں، وہ خاص طور پر خالص جو مسالے جات ہیں ہمدرد کے، وہ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. تو خالص ذائقہ شاہی انداز میں ہمدرد کے مسالے جات میں موجود ہے. تو خالص ذائقہ محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پروڈکٹس کو حاصل کریں، انہیں آزمائیں، ٹرائی کریں اور پھر دیکھیں کہ وہی خوشبو، وہی لذت، وہی ذائقہ اور وہی رنگت جو ہم تلاش کرتے ہیں وہ ہندوستان میں ہمدرد نے متعارف کرائے ہیں اپنے خالص روپ میں، خالص فارم میں. آئیے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مشروبات میں ہمدرد کا گلوکوز ڈی ہے یہاں پر موجود. ساتھ میں آپ کو شہد نظر آئے گا، اولیو آئل، شربت روح افزا اور ناریل پانی. دوسری سمت میں آپ اورنج اسکویش اور لیمن اسکویش کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں شربت سندل بھی موجود ہے. تو آئیے وقت دعا ہے، مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعائے خیر فرما دیں. ہم آمین کہہ کر شامل ہوتے ہیں. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما.
جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے رزق کے راستے آسان فرما، ان کو پانی، دوائیاں اور دیگر چیزوں کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ تمام عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ تمام والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، اطاعت شعار بنا۔ یا اللہ تمام میاں بیویوں کے درمیان سے جھگڑوں کو دور فرما، محبتوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ تمام گھر والوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ شامل فرما، جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے، ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب احکام رمضان کے ساتھ تھوڑا سا انتظار کی زحمت دیتے ہوئے آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔